औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 104 से शुरू कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, यानी अहले ईमान से अल्लाह ताला मुखातिब और फरमा रहे हैं कि ला तक़ूलू राइना, कि जब तुम पैगम्बर खुदा से यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम बातचीत करो तो ऐसे ना कहो, रायना ना कहा करो। वक़ूलू अनज़ुरना, और ऐसे कहा करो कि आप हमारी तरफ देखिए और उसके अहकाम सुनो। ऐसे मतलब उनके अहकाम जो है ना, जो वो बयान फरमाते हैं, तिलावत करते हैं, तो वो सुना करो और उनसे कहिए कि हमारी तरफ देखिए, हम पर नज़र करम कीजिए। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफरों के लिए दुख देने वाला अज़ाब है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल्लल मुशरिकीना अय्युनज़्ज़िला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम। मा यवद्दुल्लज़ीना, और यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो काफिर लोग जो हैं ना, अहले किताब हैं या मुशरिक हैं, वो इस बात को पसंद नहीं करते। काफिर भी, अहले किताब भी और मुशरिक भी किसको नहीं पसंद करते? कि तुम आप पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके रब की तरफ से खैर व बरकत नाज़िल हो, वो ये चीज़ पसंद नहीं करते। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ, तो अल्लाह जिस पर चाहता है अपनी रहमत ख़ास कर देता है। वल्लाहु ज़ु फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है और बड़े करम का मालिक है, फ़ज़ल का मालिक है। अल्लाह बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। माँ नंसख मिन आयातिन, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हम कोई आयत मनसूख कर देते हैं, नाते बेखैर मिनहा और मिसलिहा, तो हम उससे बेहतर कोई आयत ले आते हैं या वैसे ही ले आते हैं, और मिसलिहा या वैसे ही ले आते हैं। आलम तालम, क्या नहीं तुम जानते? अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो एक यहाँ रुकू नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हदायत पर जो लोग हैं ना, जो मोमिनीन हैं, उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हुजूर की उनको हदायत दी जा रही है। वो तो ऑलरेडी हदायत पर हैं, तो उनको अल्लाह ताला हदायत देता है कि बनी इसराइल के तारीख़ी वाक़या से इबरत हासिल करें और इन लग़ज़ों और गुमराहियों से बचें जिनका जिक्र पहले हो चुका है। नीज़ इन शकूक व शुबहात का जवाब दिया है जो यहूदी मुसलमानों के दिलों में पैदा करना चाहते थे। तो अल्लाह की तरफ से वही का नज़ूल इंसानी ख्वाहिशों का पाबंद नहीं है। अल्लाह जिस पर चाहता है अपनी रहमत के लिए उसे चुन लेता है। तो ये उन लोगों को पसंद नहीं थी बात के, ना मुशरिकों को, ना अहले किताब को, ना काफरों को, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें ख़ास कर दे। तो अल्लाह कहता है कि मैं तो अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है, वो जिस पर चाहता है अपनी रहमत ख़ास कर देता है। और अगर एक शरीयत के बाद दूसरी का ज़हूर हो, मतलब कोई एक आयत अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए और उसके बाद दूसरी का ज़हूर करना हो, तो अल्लाह ताला उसे मतलब बुला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो नसख से बात यह है कि पहले थी लेकिन अब मौकूफ़ हो गई और इसकी जगह दूसरी आयत ने ले ली। नसियान यानी
اس کو بلا دیتے ہیں نسیان کے معنی بھول جانے کے. پہلی شریعت اگرچہ کسی حالت میں موجود تھی لیکن زمانے کے تقاضے کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اور اس کے ماننے والوں نے اس کی عملی روح کو گم کر دیا. لہٰذا یہ ضروری ہوا کہ نئی شریعت ظہور میں آئے. اور بعض صورتوں میں ایسا ہوا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ پہلی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دیا گیا اور اصل حقیقت میں کچھ بھی باقی نہ رہا. تو لازم تھا کہ تجدید ہدایت ہو. سنت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نئی تعلیم جو ہے پہلی تعلیم سے بہتر ہو یا اس کی مانند ہو، کیونکہ دعوت حق کی اصل یہ ہے کہ اس کی تکمیل ہونی چاہیے. جزاک اللہ. تو یہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمائی ہے. عالم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. تجھے معلوم نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت جو ہے اللہ ہی کی ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تمہارے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بھی دوست یا مددگار نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا. تو کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے پیغمبر سے، رسولکم. ام تريدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم پوچھو، رسولکم اپنے رسول سے. کیا پوچھو؟ یعنی مختلف بہت زیادہ سوالات پوچھو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے، ان کی قوم نے پوچھے تھے. تو کیا تم بھی یہی چاہتے ہو اپنے رسول سے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے، اسی طرح آپ سے بھی سوال کیے جائیں. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تو پھر جو تبدیل کر دیتا ہے کفر کو ایمان کے ساتھ، تو پھر گویا کہ وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. تو بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے یہ چاہتے ہیں لو یردونکم کہ کسی طرح پھیر دیں، کاش کہ پھیر دیں وہ دوبارہ آپ کو، آپ کے من بعد ایمانکم کفارا، ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں. تو یہ اہل کتاب جو ہے نا یہ چاہتے ہیں. کیونکہ وہ حسد کرتے تھے ایمان والوں سے. حسد من عند انفسہم. حالانکہ حسد اپنے حسد کی وجہ سے وہ ایسے کرتے تھے، حالانکہ ان پر جو حق تھا وہ ظاہر ہو چکا تھا. اس کے بعد ما تبین لہم الحق، مطلب ان کے حق ان پر ظاہر ہو چکا تھا، پھر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے ایمان والوں کو. فاعفو واصفحوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم معاف کر دو، انہیں درگزر کر دو، جو بھی کہتے ہیں کرنے دو. واصفحوا، اور دل میں اپنے خیال نہ لاؤ. حتی یاتی اللہ بامرہ، تاکہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنی ذات کے لیے، من خیرن کوئی بھلائی میں سے، تاجدو ہو تو تم پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس اسے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ بے شک جو تم کرتے اسے دیکھتا ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یعنی مالی عبادت کرنا ایسی حالت ہے جس سے مومنین کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے.
ان دونوں چیزوں سے اللہ کے ساتھ صحیح تعلق استوار ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں کمزوری نہیں آ سکتی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَهُودًا وَنَصَارَىٰ، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہودی ہیں نا، وہ کہتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، دونوں یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، صرف یہودی اور نصارہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہر مذہب والے دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں۔ مذاہب عالم کے پاس دین کی سچائی تو آ گئی نا، یکساں سب کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن مذہبی گروہ بندیوں نے الگ الگ حلقے بنا لیے۔ اب ہر گروہ دوسرے کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ نصارہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تل کا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں تل کا امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں۔ کل، آپ نے کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ تم وہ دلیل، اگر تمہارے پاس کوئی ہے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ دلیل۔ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہود و نصارہ ہی، تو اللہ آگے سے فرما رہے ہیں کہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ دلیل لاؤ، کوئی ہے تمہارے پاس تو، اگر تم سچے ہو تو۔ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے سر تسلیم خم کر دیا، من اسلم، جس نے اپنا سر تسلیم، اپنا سر خم کر دیا، وجہہ للہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ سلمہ کا مطلب ہے متی کا ہو گیا، جو یا سر تسلیم خم کر دیا، وجہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فلہ اجرہ عند ربہ، تو پھر اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے بہت ثواب ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، افراتفری کے عالم میں انہیں کوئی افراتفری نہیں ہوگی، ان کے دل مطمئن ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ تو کسی مذہب پر ہی نہیں ہے، کسی رستے پر ہی نہیں ہے۔ وقالت النصارى، تو پھر نصارہ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں، لیست یہود علی شیء، کہ یہودی بھی کسی رستے پر نہیں ہے، ان کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں، آسمانی کتابیں ان کے پاس ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے تھے، ان سے ملتی جلتی باتیں انہوں نے بھی کی تھی، جو تو کچھ علم ہی نہیں رکھتے تھے۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نجات کا دار و مدار خدا پرستی اور نیک عملی پر ہے، کسی گروہ بندی پر نہیں ہے۔ جو اللہ کی پوجا کرے گا اور نیک عمل کرے گا وہی نجات پائے گا۔ تو مذہبی گروہ بندی کا تعصب اس قدر بڑھ گیا کہ
ہر گروہ اپنے علاوہ دوسرے گروہ کے کسی آدمی کو برداشت کرنے کے تیار نہیں ہے۔ ہر گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے گروہ کی بات گاہی کو ڈھا کے ختم کر دے، حالانکہ سب خدا پرستی کے مدعی ہیں، سب کو اللہ ایک ہے۔ خدا کسی خاص عبادت گاہ میں تو مقید نہیں ہے جہاں سے اس کو اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے، وہ اس عبادت کو قبول کرے گا۔ ایسی عبادت گاہوں کے متولی تو ایسے ہونے چاہیے جو خدا پرست، خدا ترس ہوں۔ اگر برے لوگ وہاں جائیں گے تو انہیں خوف ہوگا کہ ان کی برائیوں کی وجہ سے انہیں سزا نہ مل جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم ہوگا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون اس سے بڑا ظالم ہوگا؟ ممن منع، جو منع کرے گا لوگوں کو اللہ کے مسجد میں جانے کے لیے، روکے مسجد میں جانے کے لیے، ایوز کا رافی ہے کہ جس میں ذکر کیا جائے اللہ کا، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ایوز کا رافی ہے اسمہ، تو جس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا وہاں جانے سے انہیں روکا جائے، اور وسعہ، اور کوشش کریں، فی خرابہا، اس میں خرابیاں پیدا کرنے کی یا اس کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ وہ ڈرتے ہوئے اس جگہ مساجد میں داخل ہوتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر جہاں کہیں بھی تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وقالو اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کیا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا یا اولاد رکھتا ہے اللہ، انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا یا نصارہ نے بھی کہا۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں میں ہے جو کچھ، سب اسی کا ہے، زمین میں اور آسمان میں جو بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے تابع ہیں، فرمتی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے نا تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یقولو، کہہ دیتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ کرنا چاہتا ہے، بس کن کہنے کی دیر ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ اور تأتینا آیات، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کہ علم نہیں رکھتے، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ ہم او تأتینا آیات، اور یا ہمارے پاس کوئی نشانی کو نہیں بھیجتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، تو ایسے ہی
ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، اس طرح سے ملتی جلتی ان سے باتیں انہوں نے بھی کی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہے نا ایک جیسے ہی ہیں، ملتے جلتے ہیں آپس میں۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، ہم واضح کر چکے ہیں نشانیاں، بے شک ہم بیان کر چکے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تو بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرم و خوشخبری سنانے والا اور متنبع کرنے والا بنا کے بھیجا۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں ہوگا، کوئی بھی جہنم والوں کے متعلق آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ تو صرف خوشخبری سنانے والے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے ڈر سے متنبع کرنے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، تو آپ سے تو ان جو جہنم میں جائیں گے لوگ ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے تو اپنا دعوت کا کام مکمل کیا، سب کو دعوت دیا، اب ان کی مرضی وہ نہیں سیدھے راستے پہ چلے جہنم میں چلے گئے تو آپ سے تو نہیں پوچھ گچھ ہوگی نا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں وہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، نہ یہودی خوش ہوں گے نہ نصارہ خوش ہوں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کرو، پھر وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، پھر نہیں خوش ہوتے تو نہ صحیح، ہمیں تو اللہ کی خوشی عزیز ہے نا۔ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک ہدایت جو ہے، اِنَّا هُدَى اللَّهِ، ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی ہدایت ہے جو اللہ دیتا ہے، یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، دیتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تو نے پیروی کی، اہواہم ان کی خواہشات کی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد جاء جب آ گیا من العلم، آپ کے پاس علم، پھر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تم کو عذاب اللہ سے کوئی بچانے والا، کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو حقیقت تو بس اللہ حقیقت تو بس ہدایت ہی کی راہ ہے، جو اس پر چلے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا، خواہ وہ اس بناوٹی گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔ حقیقت پسندی کی جگہ محض گروہ بندی نے لے لی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک انسان کا عمل کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو ظاہر دلائل اور حقائق کچھ معنی نہیں رکھتے، کتنی ہی سچی اور معقول بات کیوں نہ کی جائے ان لوگوں کے لیے بیکار ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں
ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس سے انکار کرے گا فاولئک ھم الخاسرون، تو وہ خسارے میں پڑے گا، وہی نقصان اٹھائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔